अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसान उल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना पर अमल दरामद रोक दिया। हुकूमत और इदारे कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। तफसीलात के मुताबिक अदालत ने हुकूमत को शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ गैर जरूरी इकदाम न करने की हिदायत भी की है। सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 हफ्ते में शुगर मिल्स की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती अहदेदारान को बयानबाजी से भी रोक दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए कि बयानबाजी से सियासी मामला है, ज्यादा मुखालफत नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा, यह पहला कमीशन है जिसमें 2 वज़राए आला पेश हुए। वज़ीर आज़म के करीब तरीन साथी को भी कमीशन में पेश होना पड़ा। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि शफाफ काम होना चाहिए ताकि मुलव्वस अफराद कैफरे किरदार तक पहुंच सके। तकनीकी मामलात में अवाम का मफाद पीछे नहीं रहने देंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत को काम से कैसे रोक सकते हैं। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुल्की सलामती, सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 5 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में ईद उल अज़हा पर कोरोना फैलाव रोकने के इकदाम का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वफाकी काबीना के फैसलों पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। काबीना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इस्लामाबाद के डीजे की तकर्री की मंजूरी भी दी जाएगी। वफाकी काबीना पाकिस्तान नेशनल एग्रीडिएशन काउंसिल के डीजी की तकर्री की मंजूरी देगी। वजारतों, डिवीजनों में सीओज और एमडीज की खाली सामियों की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। विफाकी काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि एहतसाब अदालत लाहौर ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस का गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 6 अगस्त को हर सूरत पेश होने का हुक्म दे दिया है। शहबाज शरीफ के पेश होने पर फर्द जुर्म की कार्रवाई की जाएगी। शहबाज शरीफ के वकला ने आइंदा समात पर इनके पेश होने की भी यकीन दहानी करवाई है। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं, एहतसाब अदालत लाहौर ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस का गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। अदालत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 6 अगस्त को हर सूरत पेश होने का हुक्म दे दिया है। शहबाज शरीफ के पेश होने पर फर्द जुर्म की कार्रवाई की जाएगी। शहबाज शरीफ के वकला ने आइंदा समात पर उनके पेश होने की भी यकीन दहानी करवाई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है, एहतसाब अदालत लाहौर ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस का गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 6 अगस्त को हर सूरत पेश होने का हुक्म दे दिया है। शहबाज शरीफ के पेश होने पर फर्द जुर्म की कार्रवाई की जाएगी। शहबाज शरीफ के वकला ने आइंदा समात पर इनके पेश होने की भी यकीन दहानी करवाई है। आपको बता रहे हैं, एहतसाब अदालत लाहौर ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस का गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 6 अगस्त को हर सूरत पेश होने का हुक्म दे दिया है। शहबाज शरीफ के पेश होने पर फर्द जुर्म की कार्रवाई की जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया बिजली लोड शेडिंग जारी। बिन कासिम पावर प्लांट का 1 यूनिट फनी खराबी के बायस बंद। बिजली की तलब और रसद में फर्क 400 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची में बिजली की मजमूई तलब 3200 मेगावाट है, जबकि कराची इलेक्ट्रिक 2800 मेगावाट बिजली फराहम कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक इलेक्ट्रिक को शहर में लोड शेडिंग का एक और बहाना मिल गया है। बिन कासिम पावर प्लांट में तकनीकी खराबी को जवाज बनाकर 130 मेगावाट बिजली की कमी कर दी है। तर्जुमान ने बताया कि रिहायशी सारिफिन को रिलीफ देने के लिए निस्फ सनती जोन्स में लोड मैनेजमेंट की जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की पेशगी इत्तला दी जा चुकी है
اور لوڈ مینجمنٹ کا شیڈول کے الیکٹرک کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ الیکٹرک کو شہر میں لوڈ شیڈنگ کا ایک اور بہانہ مل گیا ہے۔ بن قاسم پاور پلانٹ میں تکنیکی خرابی کو جواز بنا کر 130 میگا واٹ بجلی کی کمی کر دی۔ ترجمان نے بتایا کہ رہائشی صارفین کو ریلیف دینے کے لیے 19 صنعتی زونز میں لوڈ مینجمنٹ کی جائے گی۔ ترجمان کے مطابق لوڈ مینجمنٹ کی پیشگی اطلاع بھی دی جا چکی ہے اور لوڈ مینجمنٹ شیڈول کے الیکٹرک کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بجلی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ بن قاسم پاور پلانٹ کا ایک یونٹ فنی خرابی کے باعث بند، بجلی کی طلب اور رسد میں فرق 400 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ کراچی میں بجلی کی مجموعی طلب 3200 میگا واٹ ہے، جبکہ کراچی الیکٹرک 2800 میگا واٹ بجلی فراہم کر رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ الیکٹرک کو شہر میں لوڈ شیڈنگ کا ایک اور بھی بہانہ مل گیا ہے۔ بن قاسم پاور پلانٹ میں تکنیکی خرابی کو جواز بنا کر 130 میگا واٹ بجلی کی کمی کر دی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے خلاف پارک لین ریفرنس کی سماعت۔ آئین کے آرٹیکل 4 کے مطابق آصف زرداری کے خلاف یہ کیس نہیں چلایا جا سکتا۔ فاروق ایچ نائک کے دلائل سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی عدالت میں پیش کر دیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج عاظم خان نے پارک لین ریفرنس کی سماعت کی۔ کیس کی سماعت کے دوران آصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کیس میں نیب کے دائرہ اختیار پر دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ بینک قرض واپسی کے لیے ریفرنس دائر ہونے سے پہلے کراچی میں کیس کر چکا ہے۔ بینک نے قانون کے مطابق کیس کر رکھا ہے تو نیب کا دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ جج عاظم خان نے استفسار کیا کہ کیا بینک نے نیب انکوائری شروع ہونے سے پہلے کیس کیا تھا۔ نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ بینک نے انکوائری شروع ہونے کے بعد کیس دائر کیا ہے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ قانون قرض سے متعلق کیا کہتا ہے۔ اس کیس میں بینک شکایت کنندہ ہی نہیں ہے، نیب کارروائی کیسے کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کی جانب سے مقروض کو نوٹس دیا جاتا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں سابق حکمرانوں نے عوام کے بنیادی مسائل کو یکسر نظر انداز کیا ہے۔ ہماری حکومت نے عوام کے بنیادی مسائل کے حل پر توجہ مرکوز کی ہے۔ حلقوں کے مسائل حل کرنا اور جاری ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل اولین ترجیح ہے۔ ترقیاتی منصوبوں میں منتخب نمائندوں کی مشاورت بھی شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اراکین قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد اور ملک محمد احسان اللہ ٹوانا نے بھی ملاقات کی، جس میں حلقوں کے مسائل اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا۔ عثمان بزدار نے اراکین قومی اسمبلی کو ان کے حلقوں کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی اور کہا ترقیاتی منصوبوں میں منتخب نمائندوں کی مشاورت شامل ہے۔ حلقوں کے مسائل حل کرنا اور جاری ترقیاتی اسکیموں کو جلد تکمیل میں پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت تمام علاقوں کی یکساں ترقی پر بھی یقین رکھتی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر لاہور سے موجود ہیں شعیب ہاشمی، ان سے مزید جانیں گے۔ جی شعیب ہاشمی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اراکین قومی اسمبلی جن میں راجہ ریاض احمد اور ملک محمد احسان اللہ ٹوانا سے نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خاص طور پر حلقوں کے مسائل اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اراکین قومی اسمبلی کو ان کے حلقوں کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ اراکین صوبائی اسمبلی کے علاوہ قومی اسمبلی کے اراکین بھی اس کے ساتھ ہیں۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں میں منتخب نمائندوں کی مشاورت جو ہے وہ شامل ہے، جبکہ حلقوں کے مسائل حل کرنے اور انہیں جلد ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل ان کی اولین ترجیح ہے۔ عثمان بزدار کا مزید کہنا تھا کہ سابق حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی باعث ملک اپنی اصل منزل سے دور ہو گیا، جبکہ ماضی میں قومی مسائل کو نمائشی منصوبوں کی نظر کر کے ملک و قوم کا نقصان جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ سابق حکمرانوں نے عوام کے بنیادی مسائل کو یکسر نظر انداز کیا ہے، جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری حکومت نے عوام کے بنیادی مسائل کے حل کے اوپر توجہ اپنی مرکوز کر رکھی ہے اور تحریک انصاف کی حکومت تمام علاقوں کو یکساں ترقیاتی فنڈ جو ہے ان کو مہیا کرے گی اور تمام علاقوں کی یکساں ترقی پر یقین رکھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مختصر عرصے میں مختلف شعبوں میں اصلاحات کر کے نئی مثال جو ہے وہ قائم کی گئی ہے۔ جی
शोएब हाशमी, ये भी बताइएगा, जो एहसानुल्लाह टवाना और दीगर अरकान कौमी असम्बली के मुलाकात की है वज़ीर आला पंजाब से, उन्होंने अपने हलकों के मुतालिक भी कोई मुतालबात रखे हैं? जो कौमी असम्बली के अरकान ने आज इनसे मुलाकात की है, उनका ये कहना था कि उनके हलकों में तरक्याती काम जो हैं अभी तक नहीं हुए। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त की कि उनके हलकों में तरक्याती काम करवाने के लिए फंड जो हैं वो जल्द अज जल्द जारी किए जाएं, क्योंकि जब वो अपने हलकों में जाते हैं तो उनके जो अवाम हैं जिनसे वोट लेकर वो मुंतखब हुए हैं, तो वो उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अब तो बजट भी आ चुका है, फंड जारी हो चुके हैं, तो हमारे हलकों के ऊपर फंड जो है वो क्यों नहीं लगाए जा रहे, तरक्याती काम जो है वो क्यों नहीं हो रहे। जिस बिना पर आज कौमी असम्बली के अरकान ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है। ताहम वज़ीर आला पंजाब की जानिब से उन्हें बाकायदा यकीन दहानी करवाई है कि वो जल्द अज जल्द उनके इलाकों के तरक्याती काम जो हैं, जो मनसूबे ज़ेर तकमील थे, उन्हें बिल्कुल पाया तकमील तक लाएंगे और तरक्याती कामों के लिए फंड जो है वो जल्द अज जल्द रिलीज कर दिए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी। आप बता रहे थे कि जो मुलाकात का अहवाल वज़ीर आला पंजाब से जो अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात हुई है, वज़ीर आला पंजाब ने यकीन दिलाया है कि तमाम काम जो तरक्याती काम है उनके हलकों के वो जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद हाशमी की हुकूमत पर एक बार फिर तनकीद। कहते हैं हुकूमत मुझे जेल में डाल दे, जमानत नहीं कराऊंगा। नून लीग रहनुमाओं में जावेद हाशमी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने इदारों को नहीं लूटा, जब तक जिंदा हूं आइन तोड़ने वालों के खिलाफ बात करता रहूंगा। मुकदमात से नहीं डरता, मुकदमात तो सियासतदानों के माथे का झूमर होते हैं। जेल में डालेंगे तो मुझे और मजा आएगा, किताबें लिखूंगा, मैं तो जंग लड़ रहा हूं। आपको बता रहे हैं जावेद हाशमी का बयान सामने आया है। मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, उन्होंने तनकीद की है। कहते हैं हुकूमत मुझे जेल में डाल दे, जमानत नहीं कराऊंगा। नून लीगी रहनुमा जावेद हाशमी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैंने इदारों को नहीं लूटा, जब तक जिंदा हूँ आइन तोड़ने वालों के खिलाफ बात करता रहूंगा। मुकदमात से नहीं डरता, मुकदमात तो सियासतदानों के माथे का झूमर होते हैं। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए कल से खोलने का फैसला कर लिया है। अफगान हुकूमत ने दो तरफा तिजारत खोलने के लिए खुसूसी दरख्वास्त की थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 15 जुलाई से वाघा क्रॉसिंग पॉइंट से अफगान एक्सपोर्ट्स दोबारा शुरू कर दी जाएगी। बॉर्डर क्रॉसिंग से एक्सपोर्ट्स बहाल करते हुए कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद भी किया जाएगा। दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया, पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे पर अमल दरामद किया और अफगानिस्तान से दो तरफा तिजारत और अफगान ट्रांजिट ट्रेड बहाल कर दी। पाकिस्तान हमसाया मुल्क अफगानिस्तान के साथ तिजारत समेत दो तरफा ताल्लुकात बेहतर बनाने के उसूल पर कारबंद है। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 54 अमवात, तादाद 5320 हो गई। मजीद 1979 अफराद में वायरस की तशखीस की गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 50 अफराद की मौत वाक़ई हुई है और 1979 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ 21,020 टेस्ट किए गए और अब तक मजमूई तौर पर 16,06,190 टेस्ट किए जा चुके हैं। सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 1,06,622 हो गई। पंजाब में 87,492, खैबर पख्तूनख्वा में 30,747, बलोचिस्तान 11,192, इस्लामाबाद 14,202, आज़ाद कश्मीर 1,655, गिलगित बल्तिस्तान 1,694 कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस के बायस पंजाब में 2,026 अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। सिंध 1,826, खैबर पख्तूनख्वा 1,106, इस्लामाबाद 155, बलोचिस्तान 126, गिलगित बल्तिस्तान 36, आज़ाद कश्मीर 45 मरीज जाँ बहक हुए हैं। एनसीओसी की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिंध में 8,929 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। पंजाब में 7,375, खैबर पख्तूनख्वा 2,098, इस्लामाबाद 2,015, बलोचिस्तान 2,004, गिलगित बल्तिस्तान 62 और आज़ाद कश्मीर 337 टेस्ट भी किए गए हैं। और इसके साथ साथ मुल्क भर में 733 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात हैं और इस वक्त 4,000 कोरोना मरीज अस्पताल में दाखिल हैं। मुल्क भर में कोरोना मरीजों के लिए 1,820 वेंटिलेटर्स भी दस्तयाब हैं और इस वक्त 362 कोरोना मरीज वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं।
عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کا بحران بدترین صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ وبا جلد ختم ہوتی تو نظر نہیں آ رہی۔ WHO کے سربراہ کا کہنا تھا کہ کئی ممالک کورونا وائرس کے حوالے سے غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ یہی صورتحال رہی تو کورونا سے پاک ماحول جلد میسر نہیں آ سکتا۔ ادھر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں بھوک میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں ہر 9 ماہ سے ایک فرد بھوک کا شکار ہے۔ معیشت میں سست روی اور ماحولیاتی بحران زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھوک کی جانب دھکیل رہا ہے۔ کرونا دنیا بھر میں 5,75,000 زندگیاں نگل گیا۔ مریضوں کی تعداد 1,32,00,000 تک جا پہنچی۔ تفصیلات کے مطابق دنیا میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 34,79,000 سے زائد ہو گئی اور وہاں ایک دن میں مزید 465 افراد ہلاک ہونے سے اموات کی مجموعی تعداد 1,38,247 تک پہنچ چکی ہے۔ برازیل میں 18,87,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہیں اور 72,921 اموات ہوئی ہیں۔ بھارت کورونا وائرس سے متاثر ہونے والا تیسرا بڑا ملک ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 9,07,000 سے زائد ہے اور 23,727 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ روس میں کورونا سے 7,33,699 افراد متاثر ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 11,439 ہو گئی۔ پیرو میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 12,054 ہو گئی ہے، جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد 3,30,000 سے زائد ہے۔ کورونا وائرس سے چلی میں 3,17,000 سے زائد افراد متاثر ہیں اور 7,024 جاں بحق بھی ہو چکے ہیں۔ اسپین میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 28,400 سے تجاوز کر گئی، جبکہ مجموعی کیسز کی جو تعداد ہے وہ 3,03,000 سے زائد ہے۔ میکسیکو میں 3,04,435 سے زائد افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے اور 35,000 سے زائد افراد جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں بھوک اور افلاس مزید پھیلنے کا خدشہ ہے۔ خطہ ارض پر آبادی کا 9% حصہ بھوک سے دوچار ہے۔ دنیا بھر میں 690 ملین لوگ بھوک اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں دنیا بھر میں خوراک کا نظام بہتر اور توانا بنانا ہوگا۔ UN سیکرٹری جنرل کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ خطہ ارض پر آبادی کا 9% حصہ بھوک سے دوچار ہے اور 690 ملین لوگ بھوک اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا بھر میں خوراک کا نظام بہتر اور توانا بنانا ہوگا۔ خوراک کا نظام ایسے ہو جس کے لیے ہر انسان کی رسائی ممکن ہو۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایک سال میں بھوک اور افلاس کا شکار افراد کی تعداد 1 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے۔ غربت، بھوک اور افلاس میں اضافے کی یہی شرح جاری رہی تو 2030 تک اس کے خاتمے کا پروگرام مکمل نہیں ہو سکتا۔ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق 2019 کے اختتام پر دنیا بھر میں 13.5 کروڑ افراد کو شدید بھوک کا سامنا تھا اور اب چونکہ دنیا کے بیشتر ممالک کو لاک ڈاؤن تو ہے، تعداد رواں برس بڑھ کر 26.5 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت اب تک 10,000 ارب کا قرضہ لے چکی۔ مجموعی ملکی قرض مرکزی حکومت کے قرض سے کہیں زیادہ ہے۔ اسٹیٹ بینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت کا قرض مئی کے آخر تک اوسطاً 14.2 ارب یومیہ کے حساب سے 34.5 کھرب روپے ہو گیا ہے۔ وفاقی حکومت کا 34.5 کھرب روپے کا قرض ان واجبات کے علاوہ ہے جس کے لیے حکومت بالواسطہ قرض دہندگان کے مقروض ہیں۔ مارچ 2020 کے اختتام تک مجموعی ملکی قرض بڑھ کر 35.2 کھرب روپے ہو چکا ہے۔ گزشتہ مئی میں وفاقی حکومت کا قرض مرکزی بینک اور سرکاری شعبے کے کاروباری اداروں کے قرض اور واجبات کے علاوہ 29.8 کھرب روپے تھا۔ سالانہ بنیادوں پر کرنسی کی قدر میں کمی، ٹیکس محصولات میں عارضی کمی اور کرونا وائرس کے تدارک کے لیے غیر متوقع اخراجات کی وجہ سے وفاقی حکومت کا قرض 15.8% یا 4.7 کھرب روپے بڑھ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے گزشتہ مالی سال کے دوران مئی سے جون جو قرضہ حاصل کیا، اسے کرونا وبا کے خلاف 2.9 ارب روپے خرچ کیے گئے جو 6% بنتا ہے۔
گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی ایمانداری پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اداروں میں شفافیت اور استحکام کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تعمیرات کے شعبے میں حکومت نے ملکی تاریخ کا بہترین پیکج دیا ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم سے بے گھر افراد کو چھت بھی فراہم کریں گے۔ ابھی آپ کو افسوسناک خبر دیں کہ بھاول نگر سے صادق آباد جانے والی بس کو حادثہ 3 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہو گئے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا اور حادثہ اس وقت پیش آیا جب بھاولپور میں بغداد اسٹیشن کے قریب حاصل پور روڈ پر مسافر بس الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 20 زخمی ہو گئے۔ حادثے کا شکار ہونے والی بدقسمت بس بھاول نگر سے صادق آباد جا رہی تھی۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو اہلکار جائے حادثہ پر پہنچ گئے اور زخمی اور لاشوں کو اسپتال بہاولپور منتقل کر دیا، جہاں 2 افراد کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ ڈرائیور کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ ریسکیو کی جانب سے آپریشن مکمل ہونے کے بعد حادثے کا شکار بس کو ہٹا دیا گیا ہے اور بہاولپور حاصل پور روڈ کو ٹریفک کے لیے بھی کھول دیا گیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم عمران خان کو معیشت اور جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے تنقید کے نشتر چلاتے ہوئے کہا، کراچی کی بجلی آتی نہیں، بنی گالہ کی جاتی نہیں۔ اگر احتساب کا نظام موجود ہے تو سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ کہا، عمران خان نے کشمیریوں کو لاوارث چھوڑ دیا۔ پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے۔ بلین ٹری سونامی، معلم جبہ، پولیو، حج معاملات اور فارن فنڈنگ کیس میں بھی کرپشن ہوئی، لیکن نیب خاموش ہے۔ جہانگیر ترین بھی بھاگ گیا جبکہ سندھ کا وزیر اعلیٰ ہر ہفتے اسلام آباد میں پیشی بھوگتا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر مراد سعید نے بلاول بھٹو زرداری کے چیلنج کو قبول کر لیا ہے۔ کہتے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی وزیر اعظم پر الزامات لگا کر اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا کہنا تھا کہ فرزند زرداری کرپشن پر بات کر رہا ہے، جن کا سارا خاندان کمیشن اور بھتہ خوری سے پہچانا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس کے جواب میں مراد سعید کا کہنا تھا، ایک پرچی پر لیڈر بننے والے بلاول بھٹو نے تو پارٹی کے ورکر رہے اور نہ ہی ان کی کوئی جد و جہد ہے۔ وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں بلاول زرداری کا تحریک انصاف کے حکومت پر کرپشن کا الزام لگانا مضحکہ خیز ہے۔ علی زیدی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ جس کا والد پورا ملک کھا گیا، وہ بچہ ٹی وی پر بیٹھ کر صداقت کا بھاشن دینے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ وہ صداقت سکھا رہا ہے جس کی جماعت قتل و غارت میں ملوث ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم رہے گا۔ اسلام آباد، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سندھ کے کچھ اور اب ٹوڈے انٹرنیشنل۔
عالمی افق سے آپ کو خبر دیں کہ عرب امارات کا مریخ کے لیے پہلا غیر انسانی مشن آج رات روانہ کیا جائے گا، جو یہ مریخ پر کسی عرب ملک کی جانب سے بھیجا جانے والا پہلا مشن ہوگا۔ سرخ سیارے کی جانب بھیجے جانے والے اس مشن کا نام یعنی امید رکھا گیا ہے۔ 1350 کلو وزنی مشن کا سائز اسپورٹس گاڑی جتنا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا یہ غیر انسانی مشن 49 کروڑ 30 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 7 ماہ میں سرخ سیارے پر پہنچے گا، لیکن وہاں اترنے کے بجائے مدار میں مریخ کے 1 سال یعنی 687 روز تک گردش کرے گا۔ مدار میں اس کی اوسط رفتار 1,21,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی اور یہ 55 گھنٹے میں مدار کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرے گا۔ رواں برس چین اور امریکہ بھی مریخ کے لیے اپنا مشن بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ امریکی شہر سان ڈیاگو کی نیول بیس پر بحری جہاز میں دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے کے بعد بحری جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ بحری جہاز کے عملے کے 17 اہلکاروں سمیت 21 افراد جھلس گئے۔ امریکی نیول بیس پر کھڑے بحری جہاز میں دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی۔ دھماکہ ہوتے ہی بحری جہاز میں ہلچل مچ گئی۔ جہاز کے عملے سمیت 21 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے۔ فائر فائٹرز نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال بھی منتقل کر دیا۔ افغان طالبان نے کابل حکومت سے تمام قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے اپنے ٹویٹ میں کہا، دوحہ معاہدے کے مطابق تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ افغان حکومت کی تحویل میں تمام قیدی سیاسی ہیں۔ افغان حکومت دوحہ معاہدے کی پاسداری کرے اور تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ افغان حکومت نے معاہدے کی پاسداری نہ کی تو مذاکراتی عمل تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں سے عوام کی ہلاکت پر امریکی شہریوں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ نیو یارک میں مشتعل مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر دھاوا بول دیا۔ مظاہرین پولیس افسر کو جارج فلائیڈ کی طرح قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ میں نسل پرستانہ اقدامات کے خلاف عوام کا اشتعال کم نہ ہوا۔ نیو یارک میں نسل پرستی کے خلاف مظاہرے میں شریک مظاہرین نے پولیس اہلکاروں کو گھیر لیا۔ مظاہرین نے پولیس اہلکاروں کے خلاف خوب نعرے بازی بھی کی۔ پولیس کی جانب سے گرفتاری کی کوشش پر چند مشتعل افراد نے پولیس اہلکاروں کو زمین پر گرا کر گھٹنا گردن پر رکھ دیا اور پولیس افسر کو سیاہ فام جارج فلائیڈ کی ہلاکت کی طرز پر قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ نیو یارک پولیس کے مطابق ہیڈ لاک لگانے والا شخص ایک گینگ کا کارندہ تھا۔ افغانستان کا شہر ایبک زوردار دھماکے سے لرز اٹھا۔ دھماکہ افغان خفیہ ایجنسی کے دفتر کے قریب کیا گیا۔ دھماکے میں 43 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے شہر ایبک میں حساس ادارے کے قریب زوردار دھماکہ ہوا۔ 43 شہری زندگی کی بازی ہار گئے۔ دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمی اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ دھماکے کی آواز کئی کلومیٹر تک سنی گئی۔ قریبی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ واقعے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ اور اب کھیل کے میدانوں سے خبریں شامل کرتے ہیں۔ پی سی بی نے پاکستان سپر لیگ 5 کے ٹکٹوں کی رقوم کی واپسی کا شیڈول جاری کر دیا۔ شائقین کرکٹ پی ایس ایل کی خریدی گئی ٹکٹوں کی رقوم کوریئر سروس کی برانچز سے حاصل کر سکیں گے۔ رقوم کی واپسی کا پہلا مرحلہ 5 اگست تک جاری رہے گا۔ پی ایس ایل کے ٹکٹوں کی رقم کی واپسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شائقین 13 جولائی سے 5 اگست تک ٹکٹوں کی رقم واپس لے سکیں گے۔ پہلا مرحلہ 5 اگست تک جاری رہے گا۔ دوسرے مرحلے کا آغاز اگست سے ہوگا۔ شائقین دوسرے مرحلے میں 29 اگست تک ٹکٹیں واپس کر کے رقم حاصل کرنے کے مجاز ہوں گے۔ شائقین کرکٹ کی واپسی کے لیے آتے وقت کورونا کی حفاظتی تدابیر پر بھی عمل کرنا ہوگا۔